सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 एनआरओ दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएम की डेडलाइन की। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने इस्तीफे के मामले पर अपोजिशन को एक बड़ी पेशकश की है। ज़राए के मुताबिक आज काबीना के इजलास में पीडीएम के इस्तीफों की डेडलाइन खत्म होने का जिक्र हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और ये कहा कि अगर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस कर दे तो मैं कल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और इखलाकी जुर्रत चाहिए जो ऑपोजिशन के पास नहीं है। अगर इस्तीफे देने की हिम्मत होती तो एनआरओ करके मुल्क से बाहर ना भागते। प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक पर तंज करते हुए कहा है कि ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा कर पाई और अपने इस्तीफों पर भी अवाम से झूठ बोला। ताहम मरीम नवाज साहिबा ने गवर्नमेंट को खबरदार किया है कि लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफे भी देंगे, लेकिन इसका तरीक़ेकार और वक्त से मुतल्लिक फैसला 4 फरवरी को पीडीएम के इजलास में होगा। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आप जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद से पेशकश कर दी है कि अगर जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ लूटी हुई रकम वापस कर दें तो वो इस्तीफा कल ही दे देंगे। अब ऑपोजिशन के पास आपके ख्याल में ऑपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि ऑपोजिशन तो इस्तीफा लेने आई थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही पेशकश कर दी। क्या अब वो लूटी हुई रकम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वो वापस करेंगे मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी और नवाज शरीफ साहब? इस सवाल पे मैं कहूँगा भोले बादशाह, मतलब गेम ही ख़त्म कर दी ना अगर इसको सवाल को और प्राइम मिनिस्टर की इस पेशकश को संजीदा ले लिया जाए। ये गपशप है। सारा केस क्या है? वो कह रहे हैं कि ये झूठ का पलंदा है, इंतकाम है, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये लूट का माल है। अगर वो मान लें तो प्राइम मिनिस्टर आज असम्बलियाँ तोड़ के नया इलेक्शन करा दें, बात ही ख़त्म हो गई, रिज़ाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया। इशू तो है साबित करने का। अब कल जो टेलीफोन कॉल हुई वो क्या था? वो ये था कि जो महंगाई है उससे पसे पर्दा किस तरह काम सारा चला जाए और बहस फिर सियासत पे आ जाए। और वो सियासत पे ही प्राइम मिनिस्टर सियासतदान है, हिज़्ब इख्तिलाफ में सारे सियासतदान हैं। वो जो टेक्नोक्रेट की कहानी है वो तो 200 लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं ला सके कि जिन्होंने इस मुल्क को चलाना था। और जो टेक्नोक्रेट थे वो वैक्सीनें लगा रहे हैं खड़े होके। असद उमर साहब जो अभी वीडियो आई भी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि इन्होंने कहा था मैं स्टील मिल चला दूंगा, मैं IMF नहीं जाने दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर के असल एडवाइज़र थे और सिर्फ एक वजारत अनाउंस हुई थी और वो थी असद उमर की कि ये मेरे वजीर ख़जाना होंगे। तो वो उन्हें चुना चरबा जो भी लगाया, चल के फारिग हुए और प्राइम मिनिस्टर ने माना कि मेरी अगर कोई सबसे बड़ी गलती है 2.5 साल इक़्तिदार में तो वो है कि IMF के पास मैं वक्त पे नहीं गया। तो ये सारी कहानियां हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत यूं ही करती। 4 तारीख को जो पीडीएम का होगा उसमें सेनेट का इलेक्शन ज़्यादा ज़ेर बहस आएगा और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन के बाद बाकी कार्रवाइयाँ आएंगी। ज़ाहिर है वो तहरीक अदम इत्माद हो, वो जलसे जुलूस हिज़्ब इख्तिलाफ ने करने हैं और हमने करने हैं तबसरे, हुकूमत ने उसको रोकना है। असल इशू सिर्फ ये है कि आम आदमी के लिए क्या काम हुकूमत कर रही है। आम आदमी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ प्रॉपरली तहरीक, जैसे कल ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उसके ऊपर वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ही असल कहानी है कि इमरान खान साहब किस चीज़ से साइड पे करना चाह रहे हैं बातें करके। ये वाली हमें जो सुना रहे हैं, जो कल उन्होंने टेलीफोन कॉल 97 में नवाज शरीफ भी टेलीफोन सुनते थे, हम वहाँ मौजूद होते थे क्योंकि ये सिर्फ PTV होता था ना उस वक्त, तो जर्नलिस्ट मौके पे बैठ के टेलीफोन कॉल सुनते थे और उनमें मैं भी शामिल था। मैंने खुद सुनी हुई है वो कॉल जो कह रहे थे ना पहली दफ़ा। ऐसा नहीं है, हर वज़ीर आज़म यही करता है। ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी 4-5 दिन किया था। प्राइम मिनिस्टर ने हर जुमे को खड़े होना था कश्मीर के लिए सारी कौम के साथ। वो कितनी दफ़ा खड़े हुए, हम ये टेलीफोन देखेंगे। 0 आवर में हर सेशन में जाना था, हर इजलास में जाना था। प्राइम मिनिस्टर ने सवालों के जवाब देने थे। कौन से वादे पूरे हो गए जो नए शुरू हो जाएंगे? अब ये कहानी वही है कि जी हमारे से असल फिल्म का मत पूछो, हमारी कहानियां सुनते जाओ, हम आपको बताते जाएंगे कि वो डब्बा फिल्म थी, हम असल ट्रेलर लेके आए हैं। ये क्या है? असल बात थी जो महंगाई है, जो आम आदमी के पास खाने पीने के लिए नहीं रहा, डकैती चोरी राजनी किस लिए बढ़ रही है? उसकी वजह गुर्बत है लोगों की। और वो जो कहते हैं ना कि भाई
اصل بات ہے کہ غربت کفر پہ لے جاتی ہے، تو ہمارا معاشرہ ہم ادھر جانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کبھی ہم خیرات میں کہتے ہیں ہم 12,000 روپے مہینہ دیں گے، کووڈ میں دیا تھا، پھر کہانی آ رہی ہے کہ جی شاید کوئی پھر 12,000 روپے کا ریلیف پیکج آئے گا. کس کا 12,000 روپے میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے رہے نہیں، جس کے پاس تھے وہ خود پرائم منسٹر. آپ یہ بات مانتے ہیں نا، ہم تو پہلے 2.5 سال کہہ رہے تھے کہ جو آپ اسحاق ڈار کو چور کہتے تھے، وہ ڈالر روکتا تھا 104 پہ اور پیٹرول کو بھی روکتا تھا، اور چیزیں وہی تھی جو 4 سال سے 5 سال سے معیار پہ کھڑی تھی. آپ نے پہلے تو کہا کہ وہ چور تھا اور اس نے فراڈ کیا ہوا تھا اور سارے پیسے جو ہیں نا وہ ڈالر کی قیمت کو مستحکم کرنے پہ لگاتا تھا، لیکن عام آدمی کی جیب سے تو پیسے نہیں جا رہے تھے، بدلے میں چیزیں مستحکم تھی، قیمتیں مستحکم تھی. اب آپ 2.5 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ ڈالر 160 روپے کا ہو گیا ہے تو اس سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو بھائی یہ بات تو سارے لوگ کہہ رہے تھے جب نواز شریف اس کی گیس اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھاتا تھا کہ ہم کہیں سے بھی پورا کریں، عام آدمی کو اس کی چوٹ نہیں لگنی چاہیے. اب آپ ہر چوٹ اور ہر IMF کا مطالبہ بھی مان رہے ہیں اور ہمیں گھسا پٹا ریاست مدینہ کا وہ آپ کہانی سنا رہے ہیں جو 2.5 سال سے آپ سنا رہے ہیں. ریاست مدینہ گھسی پٹی نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چلائی وہ دنیا کے لیے آج بھی مثال ہے، لیکن ہمیں اسے یہاں گفتگو میں استعمال کرنے کی بجائے عملی طور پہ اس کے اندر کچھ کام کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے سیکریفائز حکمران کرتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ عام معافیاں دی جاتی ہیں کہ جی اس ملک کو چلانا ہے تو کیسے چلنا ہے. آپ چوروں کو پکڑیں، لیکن آپ نے پکڑ کے کیا دکھایا؟ اب آپ اس بات پہ آ گئے کہ جی وہ ریزائن کریں گے تو پھر وہ اگر لوٹی ہوئی دولت دے دیں میں ریزائن کر دوں. بالکل. جی ایاز خان صاحب. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی جب ہم مثال دے رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے روک کے رکھا، تو پھر مفتاح اسماعیل کی بھی مثال ضرور دینی چاہیے. وہ بھی انہی کے وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے آ کے اس کو ڈالر کو مہنگا کر دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ اسی طرح اس کو لے کے چل کیا نا رانا صاحب 12 کیا یا 12 پیسے بھی کیا انہوں نے کیا آ کے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اسی گورنمنٹ نے ان کی جو لیگیسی تھی ان نے کہا کہ یہ غلط تھی پالیسی. ٹھیک ہو گیا، چلیں. اسحاق ڈار صاحب بہت بڑے وزیر خزانہ تھے ہمارے. اب عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ساڑھے نو انکاری سمجھو. ظاہر ہے استعفیٰ کہاں دینا ہے. یا وہ ایک اور اردو میں بھی ایک وہ ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کہ اگر وہ مان ہی لیں کہ ہم نے یہ لوٹی دولت ہے واپس کرنے پہ چلیں، وہ تو پھر بارگین ہو سکتی ہے نا. کہ آپ کہتے ہیں جی وہ 10 ارب لوٹ لیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی 6 ارب لے لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں. تو پھر تو اگر اس طرح جان چھڑانی ہے انہوں نے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے ویسے ہی اس قوم کی بھی جان چھوٹ جائے گی سب سے. اس کے بعد تو ظاہر ہے کوئی جواز ہی نہیں رہتا نا آپ کا آنے کا. تو اس لیے بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ گپ شپ والی بات ہے کہ جب بات ہوئی. اور پرائم منسٹر صاحب کیوں نہ کہیں اب یہ بات، کیونکہ آپ نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا 31 تک ہم استعفے دے دیں گے. آپ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا نا. آپ نے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا تھا، آپ نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا تھا، آپ نے استعفیٰ لینا تھا، آپ نہیں لے سکے. استعفے جو دینے تھے وہ آپ نہیں دے سکے تو پھر ظاہر ہے اب آپ کو سننا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے ایک کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیوں میری بات مانتی نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب اب روایتی پرائم منسٹر بن گئے ہوئے ہیں. انہیں بڑی چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے. دیکھیں نا انہوں نے کامل علی آغا کو ٹکٹ دے دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ایک سیٹ لے لیں ہم سے سینٹ میں. یہ آپ 6 مہینے سال پہلے ایکسپیکٹ کر سکتی تھی عمران خان سے کہ وہ یہ بات کریں گے. پھر جو ملاقات ہوئی کل چودھری پرویز الہی اور طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی سے جو ملاقات ہوئی اس میں وہ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ مسلسل چودھری صاحب ہی کہتے رہے اور بڑے احترام سے بات کی تھرو آؤٹ. ورنہ وہ ماضی میں جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو وہ آرام سے کہہ دیتے تھے نہیں پرویز تمہیں نہیں پتا. تو یہ ایک نیا پرائم منسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان، جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں اس طرح سے پرائم منسٹرشپ نہیں چلائی جا سکتی، یہ روایتی طریقے سے چلائی جا سکتی ہے. تو اب آپ کو ایک ڈیفرنٹ عمران خان نظر آ رہا ہے. اسی لیے اپوزیشن کو بھی شاید بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، کیونکہ ہم ہی بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ جی بات کیوں نہیں کرتے اپوزیشن سے. پھر انہوں نے کہا جی ہاں ہم سے بات کر لیں. اب اپوزیشن کہتی ہے ہم نے بات نہیں کرنی. تو یہ انہی کی پچ پہ آ کے جب عمران خان کھیلا ہے تو ظاہر ہے ان کو لینے کے دینے تو پڑنے تھے. جی فیصل حسین صاحب. ایاز صاحب وہ چھوٹی سی بات، وہ آپ نے دعا کو پرائم منسٹر کہا ہے. دعا تو ہیں ہی، ہماری تو پرائم منسٹر یہی ہے نا.
हमारी तो प्राइम आपने कहा है ना आपको एतराज है आमिर भाई? मेरी बात नहीं मानती, वो मैंने कहा ये नहीं मानती, आप मेरी बात नहीं मानती, मैंने ये कहा था आप मिस कर गए हैं। फ्यूचर के लिए दुआ दे दें, क्या हो गया फिर? जी फैसल दुआ को दुआ आमिर दे भाई दें। आपका एतराज है? जब जिक्र हो गया तो फिक्र ना हो। नहीं, आप दुआ को दुआ दे दें। फैसल हुसैन साहब। लेकिन आमिर भाई को ना इस बात पे भी एतराज है कि आप प्राइम मिनिस्टर ना बने। एयाज साहब ने तो बना दिया। देखिए एयाज साहब नहीं, की जो बने, बात हमने का तो जो ये कहा है। मफहूम है, जी जी फैसल साहब। नहीं एयाज साहब कह रहे हैं वो समझते हैं, अब आप तो भूलना दुआ कर चाहिएगा, रहे हैं, वो बात तो शुरू कर समझते रहे हैं। हैं। अच्छा, एयाज साहब ने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू का जो मफहूम है, जो इमरान खान साहब ने कहा था मुल्क तब्दील करेंगे, तो मुल्क में जो तब्दीली आई हो या नहीं आई हो, इमरान खान की ज़ात में जो है वो तब्दीली आ गई। 2.5-3 साल के अंदर इमरान खान जो है वो तब्दील हो गए। लेकिन आज सुबह से जो है ना वो सोशल मीडिया पे जो है वो हंसी मजाक का और कैकों का जो है वो एक तूफान बरपा है कि लाहौर में जो है वो किसी पार्क के अंदर, इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क हुई है, उसमें जो गुलशन है इकबाल वो मुजस्मा लगाया गया है, मुजस्मा लगाया गया है अल्लामा इकबाल साहब का, और बिल्कुल ही उसमें वो अल्लामा इकबाल साहब नहीं लग रहे, कुछ और ही जो है वो लग रहे। तो उसके बाद ये पार्क की इंतजामिया की भी जो है एक वजाहत आ गई कि किसी माहिर मुजस्मा साज ने जो है ये मुजस्मा नहीं बनाया था, बल्कि मालियों ने जो है वो अपनी मोहब्बत में जो है बगैर पैसे लिए जो है ये मुजस्मा बनाया था, जिसलिए इस जो उसको ताई हुई है जो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसको दरगुजर से जो है काम लिया जाए। अब ये जो मालियों ने जो मुजस्मा साजी की है और जिस तरह मुजस्मा बनाया है, उसकी हैसियत ना होने के बावजूद इस पूरे चीज़ को जो है आप हुकूमत की सतह पर ले जाके सोचें तो इस पर हुकूमत भी जो है वो मालियों की है। तो माली जो है इस पर मुल्क की मोहब्बत में, आवाम की मोहब्बत में, इस पूरी कौम का और पूरे मुल्क का जो है वो चेहरा बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हमें जो है इस बुनियाद पे उनको बर्दाश्त करना है कि जो है इनकी नीयत जो है वो सही है और ये अपनी मोहब्बत में जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान जो है वो 200 साल पीछे चली जाए और किसी अमीर आदमी जो गरीब हो जाए और गरीब जो है फाके से मर जाए, लेकिन हमने इस बुनियाद पे जो है इन मालियों को जो है वो बर्दाश्त करना है। इमरान खान साहब जब ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन रिजाइन देने को तैयार है अगर अपोजिशन जो है पैसे दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इनसे पैसे ले सकें। क्या इन्होंने, इमरान खान ने जो है इंतखाबी मुहिम इस बुनियाद पे चलाई थी कि मैं इनसे जाके जो है रजाकाराना तौर पे अपील करूंगा कि भाई पैसे ले आओ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? आप अपनी नाकामी का जो है वो इस अल्फाज के बाद जो है वो खुले तौर पर जो है एतराफ़ कर लिया है कि आप में इतनी सलाहियत, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस अपोजिशन से जो है वो पैसे ले सके। जहाँ तक ये अपोजिशन का ताल्लुक है तो ये अपोजिशन भी समझ लें मालियों की है, अपोजिशन भी जो है उसका भी जो है वो आम आदमी से कोई वो ताल्लुक और वास्तेदारी नहीं रही कि जो डेड लाइन दी थी वो डेड लाइन खत्म हो गई। जिस तरह हुकूमत यू टर्न लेती है इसी तरह के यू टर्न जो है अब वो जो है अपोजिशन भी जो है वो यू टर्न ले रही है कि अपोजिशन भी जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई हुकूमत को हटाने की। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो अपोजिशन की जो पॉलिसी हुकूमत को हटाना या तनकीद करना नहीं थी, बल्कि अपने माल को बचाना थी, अपने ज़ात को बचाना थी और अपने खानदानों को बचाना थी। इससे ज्यादा अपोजिशन की सोच जो है वो थी नहीं। तो जिसका जो नतीजा निकला वो यही सामने, कल तक जो है बोलते थे कि इस्तीफा दे देंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धरना देंगे, सारे काम कर रहे हैं, जो ऐलान किया उनमें से कोई एक काम नहीं कर रहे। जी शकील अंजुम साहब। दुआ, देखिए जो वज़ीर आज़म साहब का आज बयान है या उन्होंने काबीना में ऑफ़र दी है अपोजिशन को कि वो अगर लूटी हुई दौलत लेकर आएँ तो फिर वो रिज़ाइन कर जाएंगे, तो फिर वज़ीर आज़म साहब की वो 22 साल जद्दोजहद और ये 2.5 साल जो उन्होंने हमें सुनाते रहे हैं हर तकरीर, और कल भी जो उन्होंने कॉल्स का जवाब दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं, एनआरओ नहीं देंगे, तो वो फिर बयानिया वज़ीर आज़म साहब का कहाँ गया? और इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब फिर इस बयाने से भी यू टर्न ले गए हैं कि वो लूटी हुई दौलत जिन लोगों ने लूटी है, जो 3 नाम लिए उन्होंने, 3 तो नहीं है खैर, अगर फहरिस्त बनाएंगे तो मेरे ख्याल वो लाखों में चली जाएगी जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और लूट रहे हैं। तो फिर वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो सबको जो है एहतसाब के कटहरे में लेकर आएँ और लूटी हुई दौलत वापस लाएँ, वो रिज़ाइन ना दें, बल्कि जो उन्होंने आवाम से वादे किए थे उन वादों को पूरा करें और बिल्कुल बिला तफरीक एहतसाब करें, सबका एहतसाब करें, लटकाएं चौकों पर और लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएँ। लेकिन खुदा के लिए एक मेहरबानी करें इस कौम के ऊपर कि जो वो आदाद व शुमार का गोरख धंधा इस आवाम के साथ खेल रहे हैं वो बंद करें,
کیونکہ جو انہوں نے کل ٹیلی فون کالز کا جواب دیا اور جس طریقے سے وہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا، اس ڈرامے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سوال کرنے والے تھے وہ کتنی شستہ اردو بول رہے تھے، کتنے انٹلیکچل تھے، کس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم کی پسند کے سوال کیے، جو وزیر اعظم چاہتے ہیں ان سے سوال کیا جائے، ریاست مدینہ کیسے بنے گی، اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے، کرپشن کی روک تھام کیسے ہوگی، اور پھر انہوں نے سوال بے شک لمبے تھے لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کے طویل جوابات دیے، اور بالکل جس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے اور جو تقاریر اور جو بیانیہ وزیر اعظم صاحب کا دھرنے کے دوران تھا، وہی کل انہوں نے جو سوالات کے جواب تھے بالکل وہی تکلم اختیار کیا، اسی طریقے سے باتیں کی، اور پھر ایک مرتبہ ساری کی ساری ذمہ داری اپوزیشن پہ ڈال دی۔ حالانکہ جو 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کی حکومت ہے اور یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ ملک کی معیشت کو کس نے ٹھیک کرنا تھا، اس حکومت نے ٹھیک کرنا تھا۔ عوام سے وعدے کس نے کیے تھے، اس حکومت نے کیے تھے، اور اس حکومت نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دے گی، 50 لاکھ گھر بنائے گی، لیکن اس کا اختتام کہاں ہونے جا رہا ہے کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، معاشی ابتری اتنی ہے کہ لوگ اب 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر آپ کسی گلے محلے کی دکان میں جائیں تو جو لوگ 100 روپے کی چیزیں خریدتے تھے آج وہ روپوں کی 10-20 روپے کا گھی اور آٹا مرچیں خرید کے جاتے ہیں اور اپنا روز کا روزگار چلاتے ہیں۔ اور رہی سوال استعفوں کی، تو انہوں نے بھی استعفے دیے تھے اور یہ بھی 126 دن وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگتے رہے تھے، نہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا تھا اور نہ ہی یہ دیں گے، اور یہ پھر 1 سال بعد آئے تھے اسمبلی میں اور انہوں نے آ کر اپنی اور مراد بھی لی تھی، الاؤنسز بھی لیے تھے۔ تو پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اپوزیشن سے کس بات کا تقاضا کریں جب یہی کام یہ خود کرتے رہے ہیں، خود کر چکے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ دعا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہی از ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان اینڈ وائی شوڈ ہی ریزائن۔ کوئی آپ نے یا تو کوئی ایسی خطرناک کا اپنے نیشنل سیکورٹی بریچ کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، عوام کا رائٹ ہے کہ نئی حکومت لائیں اور نیا اپنا پرائم منسٹر چن لیں۔ ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ 5-5 سال آپ نے 2 پارٹیوں نے لگائے، جیسے بھی لگائے ہم سب کو معلوم ہے۔ اب ایک تھرڈ پارٹی آئی ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، سب ایوری باڈی گینگڈ اپ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں اور اس کے بعد دوبارہ یہی لوگ آ جائیں اور یہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا بولڈ ڈیسیژن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو جتنا زور دیا جا رہا ہے ریزائن کر دیں، تو ہی سیڈ اوکے آئی ایم ریڈی ٹو ریزائن، اگر اللہ صاحب یہ فیصلہ لیے۔ عمران خان کے لیے سب سے اہم بات جو ہے جو ان کے مینیفیسٹو میں تھی، تو ریکور دا لوٹڈ منی فرام پیپل آف پاکستان۔ سو آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، پیپل شوڈ نو کہ پیسہ ریکور ہونے والا ہے۔ نئی عدالتیں جو بنی تھی وہ آپ نے نہیں بنائی ہیں، کیسز کو آپ اسپیشل آپ کورٹ جو ہیں وہ لگائیں، سپریم کورٹ سے کوارڈینیٹ کر کے پیسہ ریکور کریں۔ دا ڈے یو ریکور ایٹ 50% بھی ریکوری ہوتی ہے جو جائز طریقے سے، جو ان کو فیئر ٹرائل دینے کے بعد، تو اس سے ایک تو اسٹیبلٹی آئے گی، گورنمنٹ کے خلاف کوئی بول نہیں سکیں گے، عوام سارے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، بیکاز ایوری بڈی ان دا ہارٹ ہول نیشن اس سے کرپشن ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ایک لیگل پروسیجر ہے، اس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ ایک نہایت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ادروائز ہر ایک کہتے ہیں ریزائن کر دے۔ پی ٹی ایم، مجھے یہ بتائیں پی ٹی ایم کے پاس کیا ایک نیریٹو ہے، کون سا نیریٹو ہے کہ فوج اور پرائم منسٹر پاکستان آپ ان کو بیشنگ کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو بات کی ہے کہ آپ نے کوئی سالڈ پوائنٹ پکڑے ہیں 3-4 جو عوامی پوائنٹ ہوں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو، عوام نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا بیانیہ ختم ہو گیا، آپ نے جتنے کہے کہ ہم ریزائن دیں گے، استعفے دیں گے، سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، سب آپ اسی طرح دوبارہ یو بیک ٹو ٹریک زیرو۔ تو اس لیے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا مومنٹم ٹوٹ گیا، دے ہیو لاسٹ دا امپیکٹ، لوگ اب ان سے امید ہو گئے ہیں۔ آئی تھنک اب صرف یہ 4 کو ہوگا، پھر وہی بات کریں گے جی ہم نے سینٹ پہ کوارڈینیشن کیسے کرنی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہی ہوگا، اس کا اور کچھ بھی۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہے کہ 2.5 سال انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ لوٹے ہوئے پیسے باہر سے لے کے آئیں، ان لوگوں سے لوٹیں جن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، لیکن وہ ضمانتوں پر باہر آ گئے، لیکن ایک پیسہ بھی باہر سے نہیں آیا، بلکہ میاں نواز شریف باہر چلے گئے ان کو چکمہ دے کے، جس طرح بھی دیا انہوں نے۔
یہ کچھ نہیں کر سکے. اب جو صورتحال ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ IMF کے پاس لیٹ گئے, انہوں نے پہلے کوشش کی, جو بھی کوشش کی, لیکن ان سے ملک نہیں چلا. بلکہ یہ جو تمام جو تجربہ کاری جو کر رہے ہیں کہ جی ہمارے کنسلٹنٹس آئیں گے, یہ آئیں گے, جو ماہرین آئیں گے, اقتصادی ماہر معیشت آئیں گے, وہ چلائیں گے, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کے ہم جوں کہ توں, بلکہ مہنگائی کا طوفان ہی آیا عوام پر. ہر تجربہ ان کا ناکام ہوا, اور مہنگائی کا جو طوفان ہے اس وقت لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا. جو ایک کہتے تھے کہ جو میڈیوکر جو تھے لوگ تھے, ایک نچلا طبقہ تھا, وہ تو اور غربت کی خط سے بھی نیچے نکل گئے ہیں. ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے لیے پیسہ کمانا اتنا مشکل ہے کہ باہر سے پیسہ قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں, قرضے لے کے قرضے واپس کر رہے ہیں. یہ نہیں ان کی گورنمنٹ نے لیے, پچھلی گورنمنٹس نے جو لیے ہیں, نہ تجربہ کاری کی وجہ سے یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے وسائل نہیں بڑھائے, کسی نے کوئی نہیں کر سکا. اور اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ سب کو پیسے لے کے دینے پڑ رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے ایزی پیسہ بنانے کے لیے کیا کیا, پیٹرول کا پھر طوفان ایک عوام پر بم گرا دیا, اور پیٹرول مہنگا ہوا, اس سے اکانومی کی آپ کی تمام جو چیزیں ہیں, دیکھیں ڈالر بھی مہنگا کرتے ہیں, پیٹرول بھی مہنگا کرتے ہیں. اصل میں پستا عوام ہے, عوام پس رہی ہے اس وقت, برا حال ہوا ہوا ہے. جو ریزائن کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو ویسے ہی انہوں نے بات کی ہے کہ اپوزیشن نے کہاں دینا ہے ان کے پیسے لوٹے ہوئے. دیکھ لیں وہ اسی طرح وہ کیس بھگتیں گے, وہ تو بلکہ اب اور شیر ہو گئے کہ جی ہم تو کیس بھگتیں گے, ہم کیسوں میں ہمارے پاس کچھ نہیں. آج شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ تو ہم نے عدالت میں جج صاحب کو بتا رہے تھے کہ جی ہم نے تو کرپشن ختم کی تھی, اب تو کرپشن مزید بڑھ گئی ہے. تو اب دنیا کی طرف سے یہ جو ساری صورتحال ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل بے گناہ ہوں, نہ میں نے کوئی ایسی کرپشن کی ہے, بالکل وہ ہر دفعہ آ کے عدالت میں بتاتے ہیں. جو صورتحال ہے اس وقت نا جو ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو ہے نہ اپوزیشن عوام کی سوچتی ہے, وہ ان کو بالکل صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نہ گورنمنٹ سوچتی ہے, اور پس رہا ہوا. دیکھ لیں آپ ساری صورتحال کیا ہے کہ ویکسین بھی ہم امداد لے کے کر رہے ہیں پورا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس وقت کہ ہم ملک کو چلا سکیں, عام آدمی کو روزگار نہیں دے رہے نہ کوئی, بلکہ بے روزگار ہوئے ہوئے لوگ اس وقت. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اپوزیشن کے اپنے مفادات ہیں, لیکن گورنمنٹ کے اگر اپنے مفادات ہیں بھی صحیح, بہرحال ان کو عوام کا تو سوچنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب نے مشروط استعفے کی بات کی ہے, اسی مناسبت سے ہمارا سوال تھا. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال آج ہمارا ہے انسداد کرونا مہم, کیا 5 لاکھ ویکسین کی جو ڈوزز ہیں وہ مطلوبہ ضروریات پوری کر سکیں گی یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس 5 لاکھ ویکسینز آئی ہیں, ان کو ہم نے کسی ایک صوبے میں زیادہ بانٹا, یہ بالکل منصفانہ طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. میں سب کو جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان سب کو کہوں گا کہ بہت ضروری ہے آپ کا یہ ویکسین کا ٹیکہ لگانا. دوسری چیز میں سب کو پھر سے تاکید کروں گا کہ یہ جو SOPs ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ماسک پہننا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے بنسبت باقی دنیا کے, تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے. گزشتہ چند دنوں سے مثبت کیسز کورونا کے اور اموات کی شرح میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بھی دوبارہ بحال ہو چکی ہیں. کورونا ویکسین کی بھی 5 لاکھ ڈوز پاکستان پہنچ چکی ہے. کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین لگا کر مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا. تاہم کل 3 فروری سے باضابطہ ملک بھر میں انسداد کورونا ویکسینیشن مہم شروع ہو جائے گی, اور پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی. عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین تمام صوبوں میں شفاف طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے, لیکن ویکسین کی تقسیم پر صوبہ سندھ اور بلوچستان نے سوال اٹھا دیا ہے. صوبائی وزیر سعید غنی نے یہ شکوہ کیا ہے کہ سندھ کو صرف 84,000 ویکسین کی ڈوز دی جا رہی ہے, جبکہ ہمارے ہیلتھ ورکرز اس سے کہیں زیادہ ہیں, اور وفاق سندھ کو خود ویکسین بھی خریدنے کی اجازت نہیں دے رہا. بلوچستان حکومت کے ترجمان نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ہمیں 5,000 ویکسین دی جا رہی ہے اور ہمارے رجسٹرڈ ہیلتھ ورکرز کی تعداد 22,000 سے زیادہ ہے. الیاس صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. انسداد کرونا مہم, کیا یہ 5 لاکھ ویکسین ڈوز مطلوبہ ضروریات پوری کر سکیں گے آپ کے خیال میں؟ جی الیاس صاحب. جی اس میں تو 5 لاکھ تو ابھی تو ابتدا ہے.
اس میں تو 5 لاکھ دی جائے گی. اس کے بعد جو دوسری کھیپ آ رہی ہے کہہ رہے ہیں 21 دن کے بعد 1,70,00,000 اس میں جو ہے دوسرے لوگوں کو دی جائے گی. پہلے تو یہ اس لیے آبادی کے حساب سے جو انہوں نے دیکھے ڈیٹا بنایا کمپائل کیا اس کے مطابق ہی کر رہے ہیں. اگر سندھ کہہ رہے ہیں 84,000 دے رہے ہیں تو پنجاب میں بھی جو دے رہے ہیں 70,000 دے رہے ہیں. تو اس طرح جو صورتحال ہے کہ انہوں نے یہ تقسیم کی ہے اور اس طرح جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کے ڈیٹا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ڈیٹا کے بنیاد پر دیا جائے گا, ان کو سب کو میسج جائے گا اور اس طرح صورتحال ہے. اس کے بعد 21 دن کے بعد جو مزید جو کھیپ آ رہی ہے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں شروع کریں گے. پنجاب میں تو تمام سسٹم جو بنا دیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کریں گے, لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ کام. چلیں شروع ہوا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شروع ہوا, لوگوں کو ویکسین لگنا شروع ہوئی. اب جو باقی ہے کہ صوبوں کو بھی اگر اجازت دے دیں کہ صوبے اپنے وسائل سے بھی منگوا لیں, کیونکہ ان کے پاس فنڈز ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سب کو, اگر ان کو بھی اجازت دے دیں تو یہ کام بہت زیادہ تیزی سے ہوگا, بجائے کہ اس میں جو مرحلہ وار لمبا ایک دورہ چلے, پورا سال انتظار کرنا پڑے. تو یہ پہلے ویکسین کی جو ہے وہ فراہمی لوگوں کو کرنے, شہریوں کو کر دیں, کہ بجائے شہریوں کو جس طرح کریں گے اولڈ ایج کے لوگوں کو کریں گے, سینئر سٹیزن کو کریں گے, اس کے بعد جو کریں گے دوسرے لوگوں کو بھی دینی چاہیے. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں سب سے بات یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن, ارسپیکٹیو کہ وہ چاہے سندھ آپ کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, پاکستانی شہری ہیں اور دے ہیو ٹو بھی, چاہے اس پہ گلگت بلتستان بھی ہے, پھر آپ کے زیادہ کشمیر آزاد کشمیر اور باقی ہمارے 4 صوبے ہیں. تو اکارڈنگلی جو بھی ریشو بنتی ہے اٹ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر فرنٹ رنر ہمارے جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو ضرورت ہے, اور یہ انیشلی یہ میرے خیال میں ان سب کو پوری ہوگی. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے, نیکسٹ لائن آئے گی ویکسین کی, وہ آئی تھنک 1.5 ملین ہے, اور اس میں وہ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ دینی چاہیے غریب لوگوں کو. Those who can afford, they should buy. This all should go to poor people of Pakistan. اور صوبوں سے اگر آپ نے ڈیمانڈ لینا چاہتے ہیں خود, بجائے اس کے فیڈرل گورنمنٹ سینٹرلی کنٹرول کرے, ڈیمانڈ میں ان کے پیسوں کے حساب سے جو ان کے فنڈز ہیں اور وہ منگوا کے امیڈیٹلی پرووائڈ کریں جو ان کی ڈیمانڈ ہے. کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ماسک, سوشل ڈسٹینس, وی مسٹ کیپ انفارمنگ پیپل کہ یہ بہت ضروری ہے. اوکے جی, آلرائٹ جی. شکیر انجم صاحب. دیکھیں دعا کہ آبادی کا تناسب دیکھیں, اور جو چائنا نے مہربانی کی ہے, انہوں نے عطیہ دیا ہے یہ 5 لاکھ ویکسین کا, جس پہ کل سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے. آج وزیر اعظم صاحب نے آ کے افتتاح بھی کر دیا. چلیں کسی ایک طبقے کو تو میسر آئی, اور جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو لگ جائے گی, کیونکہ وہ ہسپتالوں میں موجود ہیں اور ظاہر ہے ان کا زیادہ انٹریکشن ہے کرونا کے پیشنٹس کے ساتھ, اور انہیں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت نے آج سے 4 ماہ پہلے شور مچانا شروع کیا تھا کہ انہوں نے کرونا کی ویکسین کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں اور وہ بڑی تعداد میں کرونا کی ویکسین منگانے جا رہے ہیں, تو وہ حکومت کی ویکسین کہاں رک گئی, کہاں پر رہ گئی؟ کیونکہ حکومت نے تو یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اس کے لیے غالباً $15 کروڑ جو ہے وہ حکومت نے علیحدہ رکھ دیے ہیں, اور اس پر بھی تمام وزراء نے باری باری آ کر قوم سے ایک خطاب کیا تھا. لیکن اس کا آؤٹ کم یہ نکلا ہے کہ عطیے کی ویکسین آئی ہے اور اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں. کچھ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. 22 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے جو کہ سینشن مردم شماری میں ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں آبادی ہے. اور حکومت نے جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قوم بچ گئی ہے, ورنہ حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے 2-4 جو ہے ہمیں وہ پبلک میسج دیے ہیں کہ کرونا کا ڈبہ گول, ہاتھ دھو لیں اور ماسک پہنیں, اور اللہ خیر صلی اللہ, بس اللہ کے آسرے پہ گزارا کریں. صحیح ہو گیا. فیصل صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ ویکسین آ گئی ہے,
چاہے وہ زکوٰۃ میں آئی، خیرات میں آئی، امداد میں آئی، ہمیں فقیر سمجھ کیجیے ویکسین آ جانا برحال جو ہے ایک اچھی خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ اب اس کی تقسیم کے جو مسائل ہیں وہ تو اس ملک کے ایک معاملات ہیں، ہر آدمی کو تنقید کرنے کا شوق ہے، یہ تناسب کا پھڈا ہمیشہ رہے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کا ایک سائنٹیفک اوپینین جو ہے وہ تیار کرے کہ کن لوگوں کو ویکسین کی ضرورت ہے۔ کووڈ کے پیشنٹ جس کو ہو چکا ہے کووڈ، اب اس کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، جو بچے ہیں ان کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پہلے سوسائٹی سے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ جن لوگوں کو آپ نے ویکسین لگانی ہے، تو کافی حد تک جو ہے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میں ایک بہت اہم عملے کی طرف جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ویکسین کی جو ٹرائل ہوئے تھے فیز 1، فیز 2، فیز 3، وہ تھے پروڈکٹ ٹرائل ہوا تھا کہ پروڈکٹ کا انہوں نے ٹرائل کیا تھا۔ اس کے تحت یہ ثابت ہو گیا کہ ویکسین جو ہے اس کی سیکورٹی بھی صحیح ہے اور وہ ایفیشینٹ بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اور WHO کی پابندی کے تحت ہر ملک اس بات کا پابند ہے کہ جس ملک میں ویکسین آئے گی، جو کھیپ آئے گی، اس کی ہر لاٹ کا، ہر کھیپ کا اس نے ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے اعتبار نہیں کر سکتے، اپنے ٹرسٹ کو ہمیں ویریفائی کرانا قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ لیکن بہت خطرناک معاملہ ہو رہا ہے کہ جو ویکسین وہاں سے آئی ہے اس کا ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی اور یہ ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کے لگائی جا رہی ہے۔ ویکسین ایک ایسا آئٹم ہے، ایک ایسی دوا کی میڈیکل کی پروڈکٹ ہے، جب یہ آپ کی باڈی میں چلی جائے گی تو اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ گولی کے اثرات میں اور ویکسین کے اثرات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرے، جو WHO کی جو SOPs ہیں، جو اقوام متحدہ کی SOPs ہیں، اس پہ پابندی، اس کا خیال کرتے ہوئے یہ اس کو فالو کرے اور یہ ٹیسٹ کروائے۔ پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ ایک الگ چیز ہے اور جو کھیپ کی ٹیسٹنگ ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس وقت جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے میڈیکل بنیادوں پہ بھی اور سائنسی بنیادوں پہ بھی، یہ غلط ہے۔ ٹھیک فیصل بھائی، یہ جو آپ نے 3 بتائے ہیں جن کو نہیں لگ سکتی، یہ آپ کی ریسرچ ہے یا WHO نے کہا ہے کہ ان 3 کیٹیگری میں نہیں لگ سکتی ویکسین؟ یعنی میری ریسرچ میں اپنے بھائی کو ہلکا مت لیا کریں آپ۔ ٹھیک ہے جی، ان کی ذاتی ریسرچ ہے۔ عامر صاحب آپ کی چل آپ ڈاکٹر فیصل جو ہمارے ہیں میں ثابت بھی کروں گا کہ آپ سے کووڈ کے پیشنٹ کو بات کر رہا ہوں، یہ مجھ سے پوچھے کہ کووڈ کو نہیں لگ سکتی، میں ثابت کروں گا۔ سلطان کی بات نہیں کر رہا میں، ڈاکٹر فیصل سلطان کی نہیں بات کر رہا میں، ڈاکٹر فیصل کی بات کر رہا ہوں جو کبھی ویکسین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج مان گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ جو سائنٹیفک فارمولے اور ساری چیزیں، یہ بڑی تبدیلی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو 18 سال سے کم عمر بچوں کو نہیں لگے گی ویکسین۔ یار اپنی باری پہ الگ سے پھر کر لینا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کو نہیں لگے گی، ایک تو وہ سیگمنٹ چلا گیا۔ دوسرے جو پرائم منسٹر نے کہا نا منصفانہ تقسیم، سندھ اور بلوچستان اگر بول رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو مطمئن کریں۔ ایشو یہ ہے کہ تقسیم میں KP کو سب سے زیادہ جا رہا ہے، ہمارے سارے بھائی ہیں، چاروں صوبے AJK اور گلگت، سب جگہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب فیڈریشن کے یونٹ اعتراض کرتے ہیں تو جواب پرائم منسٹر کی طرف سے ایسا نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ وضاحت کرتے کہ ہم KP کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں، ہم پنجاب کو کم کیوں دے رہے ہیں، سندھ کو سب سے زیادہ بقول اسد عمر۔ میں نے کل ان سے پوچھا تھا، کہنے لگے کہ جی سب سے زیادہ تو سندھ کو دے رہے ہیں، کہ سارا ان کو دے دیں۔ لیکن سندھ کے بارے میں ایک اوورال رائے ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا کہ کرپشن، لوٹ مار اس گورنمنٹ کے اندر سرایت کر چکی ہے اور وہ پرائیویٹلی بھی لانا چاہتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر کو کم از اس معاملے میں لائیو بٹھانا چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کو اور سارے صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بتائیں کہ کیسے ویکسین کس نے لینی ہے اور اس کی تقسیم بھی پراپر ہو۔ کیونکہ سندھ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں 1 لاکھ آئٹم تو 50,000 آیا اور 50,000 کا بل بن گیا، یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی چونا لگ جائے اور یہ ساری چیزیں رہ جائیں۔ بہرحال جن کو ویکسین لگ رہی ہے، شکر ہے کہ شروع ہو گیا کام، اور ویکسین لگنے کے بعد یہ کوئی نہ سمجھے جب عام آدمی کو بھی لگے کہ اس کے بعد کرونا اس کے ذریعے نہیں پھیلے گا۔ ویکسین سے صرف وہ محفوظ ہوگا، کرونا اس کو ہوگا اور وہ کرونا پھیلانے کا باعث بھی بنے گا۔ یہ سب کی نظر میں رہے کہ وہ صرف اس کی ذات اکیلے بندے کے لیے ہوا، اس کے گھر کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ کرے کہ 1 کروڑ 70 لاکھ، بھائی ابھی آپ کو سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں نا یار، پھر جا کے پڑھ لینا اپنا۔ تو 1 کروڑ 70 لاکھ جو آنی ہے نا، وہ بتائی گئی ہے مارچ سے لے کے جون تک میں آنی ہے، مرحلہ وار آنی ہے۔ ابھی بھی اس کے اوپر بات کر لیں صوبوں کے ساتھ اور ایک اچھا انداز سے فیصلہ کریں۔ صحیح ہو گیا جی ایاز صاحب۔ اچھا، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ گورنمنٹ ظاہر کوشش کرے گی کہ کہیں سے مفت مل جائے، تو ظاہر پیسے تو ہیں نہیں، جب پیسے نہیں ہوتے تو پھر آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہیں امداد کہیں سے آ جائے۔
اور بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, کل سے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. آج افتتاح کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے, اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہیلتھ ورکرز کی تعداد اس سے زیادہ ہے جتنی آئی ہے, لیکن یقیناً سب کو فوری ضرورت بھی نہیں ہوگی, مرحلہ وار لگتی رہے گی. اور اس میں جو کام کرنے والا تھا نا, کہ ظاہر ہے سندھ کو اگر زیادہ دے رہے ہیں تو وہاں تناسب زیادہ رہا ہے کیسز کا. کے پی میں بھی کیسز آبادی کے لحاظ سے وہاں تناسب زیادہ ہے, اس لیے ان دو صوبوں کو زیادہ بنتا تھا. پنجاب میں آبادی کے لحاظ سے وہ تناسب کم رہا ہے کیسز کا, اس لیے پنجاب کو اس حوالے سے مل رہی ہے. لیکن سٹل بات ٹھیک ہے عامر کی کہ اگر کہیں سے یہ آواز آتی ہے اختلافی تو اس کو سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو نہ ہو, اور اگر زیادتی نہیں ہو رہی تو پھر وضاحت کرنی چاہیے کہ جی ہم نے اس بیس پہ آلریڈی اتنی زیادہ دے رہے ہیں اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لے رہے ہیں, بریک سے آئیں گے. تیسرا سوال آج ہمارا ہے, کیا وفاق اور سندھ حکومت مل کر کراچی کے مسائل حل کر پائیں گے یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ذرا سا بھی اگر ہم سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے نعرہ یہ بلند ہوتا ہے 18ویں ترمیم کا, سندھ کے با اختیار ہونے کا. پچھلے سال کورونا کی بیماری آئی, وفاق نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوگوں کی مدد کرنے کا پروگرام کیا. جب وہ پیسہ بانٹا جا رہا تھا تو مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ مجرمانہ کام ہو رہا ہے. شاید ان کی نظر میں غریب کی مدد کرنا مجرمانہ کام ہوتا ہے. کراچی کے لیے وزیر اعظم نے 5 ستمبر 2020 کو 11 ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا. تاہم تقریباً 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس سے متعلق کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. 16 جنوری کو کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی, اور اس تلخ کلامی کے بعد وفاق اور سندھ کے درمیان ایک نیا محاذ کھل گیا. دونوں جانب سے الزامات کی بوچھاڑ ہے. اسد عمر کا الزام ہے کہ سندھ حکومت کراچی میں وفاق کو کام نہیں کرنے دیتی, جبکہ صوبائی حکومت کا الزام ہے کہ وفاق دانستہ طور پر کراچی کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے. فیصل حسین صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, کیا وفاق اور سندھ حکومت مل کر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل کر پائیں گے؟ نہیں, مل کے مسائل تو کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے, نہ حل کرنا چاہتے ہیں. برحال مل رہے ہو کراچی کی ایسی تیسی جو ہے ضرور کر رہے ہیں. پہلے صوبہ الگ کرتا تھا, وفاق الگ کرتا تھا, اب دونوں مل کے جو ہیں وہی کراچی کی تباہی بربادی کے جو ہے برابر کے جو ہے حصہ دار ہو گئے. خاص طور پہ جو وفاقی حکومت نے مردم شماری والے معاملے پہ جو اس کو قبولیت کی سند بخشی ہے, یہ کراچی کے ساتھ ایک بہت بدترین ظلم ہوا ہے کہ شہر کی 50% آبادی کو جو ہے گنا ہی نہیں گیا. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں, دعا کراچی کے سب سے بڑی جو سٹیکس ہولڈرز ہیں نا وہ دو پارٹیز ہیں, اینڈ دیٹ از آپ کی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی. کیونکہ پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز ہیں اور پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ کم ہے, باقی انٹیریئر سندھ سے ان کے زیادہ ہیں. اس لیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے آؤٹ کہ کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے پروونس کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی, جس میں ایپیکس کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, جس میں کور کمانڈر بھی شامل ہوتے ہیں. دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن, ورک آؤٹ, ادروائز یہ کراچی کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں بہت بڑا نقصان ہوگا. ان کا مینڈیٹ عوام نے ان کو دیا ہے, عوام نے ان پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہے. دے ہیو ٹو ڈیلیور ارسپیکٹو کہ پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سندھ کے لیے کام ہوتا ہے. جی عامر صاحب. اجتماعی ذمہ داری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اجتماعی طور پہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں اور کسی ایک کو کپتان بنائیں, اور یہ بات ہمارے کپتان وزیر اعظم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اختیار ہو اور با اختیار ہو تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ کراچی میں کنٹونمنٹس, ڈی ایچ ایز اور میونسپل کمیٹی, ان کے ٹیکس اکٹھے ہوں, پھر کوئی ایک اجتماعی باڈی اور ان کا سب کا ایک باس ہو. جیسے ایک بات آئی تھی کہ جب آرمی چیف گئے تھے تو طے ہوا تھا کہ شاید کوئی اچھا میئر چن کے یا شہر کا ایڈمنسٹریٹر چن کے اچھا لگا دیا جائے گا. وہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئی, باقی سب بحث ہے. یہ سب ایک دوسرے کے مقابلے میں کریں گے اور کام کوئی نہیں کرے گا. وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, وہ جو ڈھکن اٹھانے والا ایم این اے بن گیا وہ بھی غائب ہے. صحیح. شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو اب میرا یہ خیال ہے کہ نہ تو وفاق سنجیدہ ہے اور نہ ہی سندھ حکومت سنجیدہ ہے کراچی کے مسائل حل کرنے میں. اور جو ایک نئی بحث اور لڑائی شروع ہوئی ہے اس میں نقصان جو ہے وہ کراچی کی عوام کا ہوگا, جو کہ پہلے ہی اس سارے معاملے کو بھگت رہی ہے. اور جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا 11 ارب کے پیکج کا, جس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا,
اور یہ کہہ کر بات آگے ٹال دی جاتی ہے کہ کیونکہ سندھ حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے اس لیے وفاق جو ہے کوئی پیسہ نہیں دے گی براہ راست سندھ حکومت کو. تو پھر وفاقی حکومت کو چاہیے کہ براہ راست جو بھی منصوبے لے کر آنے ہیں تاکہ عوام جو ہے جس نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ کیا ہے, پہلے بھی وہ دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتی آئی ہے, اس کو تو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. وہاں پر عوام کا کیا قصور ہے کہ عوام جب بارش آتی ہے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ بجلی کے کرنٹ لگنے سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اور یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میٹنگز کرتے ہیں اور اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں نکلتا اور سفر جو ہے وہ عوام کر رہی ہے. تو عوام کو جو ہے خدا کے لیے اس مصیبت سے بچائیں. اور کراچی کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں کراچی چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں اگر کراچی چلے گا تو پھر پورا پاکستان ہی چلے گا. اگر کراچی رک گیا تو پھر پاکستان بھی رک سکتا ہے. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. یہ اس طرح آپس پر ایک دوسرے پر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے, ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. وفاق کو اگر چاہیے, اگر نہیں ان کو اعتبار سندھ پر کہ سندھ گورنمنٹ پر, تو وہ چاہیے خود جا کے ان پروجیکٹس کو جو اعلان کیا تھا کہ ان پر عمل درآمد شروع کرتے. اگر نہیں ان پر یقین آ رہا کہ یہ پیسے کھا جائیں گے, یہ اس طرح کر دیں گے, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کریں. کوئی ایسی باڈی بنائیں, اپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے جائیں, ورنہ یہ آئندہ پھر بارشیں آئیں گی, پھر یہی صورتحال ہوگی, پھر ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے اور وقت گزر جائے گا. جی ایاز خان. تو اصل مسئلہ پیسے کا تو ہے کہ جی پیسے ہمیں دیں, ہم خرچ کریں گے. آپ کس طرح خرچ کر سکتے ہیں؟ پہلے ایم کیو ایم بلیک میل کرتی رہی, وہ سارے فنڈ لے جاتی تھی اور وہ آپ کو پتہ ہے کہاں لگتے رہے ہیں. اب سندھ گورنمنٹ بھی یہی کرنا چاہ رہی ہے کہ جی فنڈز ہمیں دے دیں, ہم خرچ کریں گے, اور ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. بلاول یہ کہتے تو ہیں کہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا, لیکن کراچی چلانے کے لیے بلاول نے کیا کیا؟ بارش ہی ہوئی نا, اور پانی آ گیا, زیادہ بارش ہوئی, زیادہ پانی آ گیا. اس سے زیادہ تو بلاول نے بھی کچھ نہیں کیا نا کراچی کے لیے. تو پی ٹی آئی کا چونکہ ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے 14 مہینے سے کچھ کریں, لیکن وہ کرنے نہیں دے گی سندھ حکومت. یہ سسٹم ہی ایسا ہے, کیونکہ جب سیاسی مخالفت میں عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا جی کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی. صحیح, لیکن ایاز صاحب وفاق کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ساری؟ نہیں, وفاق کی ذمہ داری ظاہر ہے, جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ 18ویں ترمیم کا وہی تو رولا ہے کہ آپ خود تو کر ہی کچھ نہیں سکتے, آپ کو اس کے سسٹم کے تھرو جانا پڑے گا نا. اور جب آپ سسٹم کے تھرو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سانو پیسے دو, اسی آپ لا لیں گے, ٹھیک ہے, تسی نکلو اتھوں. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ.